अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सदाबहार टीवी चैनल के प्रोग्राम सेहत व ज़िंदगी में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर शुएब हैदर अब्दुल्ला। नाजरीन, 24 मार्च आज वर्ल्ड टीबी डे है। आज टीबी के हवाले से हम बातचीत करेंगे। किसी वक्त में टीबी एक मुतअद्दी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इसका एक मौसर इलाज दरियाफ्त किया गया है। टीबी के हवाले से आज जिन मुअज़्ज़ज़ मेहमान को हमने दावत दी है, डॉक्टर मूसा खान साहब, टीबी स्पेशलिस्ट, रीजनल कोऑर्डिनेटर प्रोविंशियल टीबी प्रोग्राम, मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ सर। शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे, मैं सदाबहार टीवी और उनकी टीम का मशकूर हूँ कि उन्होंने 24 मार्च की इस मौका पर मुझे मौका दिया ताकि मैं टीवी के हवाले से आवाम को कुछ मालूमात। शुक्रिया सर। सर, टीबी क्या चीज़ है? सर, टीबी एक पुराने ज़माने की बीमारी है जो कहा जाता है कि फ़िरऔन जो था ना उसकी ममीज़ में उस दरिया उसमें भी हुई थी टीबी। ये एक मुतादी बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को हवा के ज़रिए लगती है जी, जो खांसी के ज़रिए एयरबॉर्न डिजीज़ है। यस, एयरबॉर्न डिजीज़ है जो हवा के ज़रिए एक इंसान से दूसरे इंसान को मुंतकिल होती है। इसका कॉजेटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जी सर, इसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो हम 24 मार्च 1882 को ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक जर्मन साइंसदान था रॉबर्ट कोह, उन्होंने बहुत सी काविशों के बाद इसको डिस्कवर किया था, दरियाफ्त किया था, और उस वक्त पता चला कि ये जो बीमारी है जो उससे लोग बीमार होते हैं और फिर मरते हैं, ये कॉजेटिव एजेंट जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। डॉक्टर साहब, मेरे नाजरीन को आप बताएंगे कि उनको कैसे पता चलेगा कि आया वो ट्यूबरकुलोसिस में मुब्तला है? मैं इस तरह आपको कहूँगा कि जो टीबी के अलामात हैं ना, उससे ही हमें पता चलता है। मिसाल की अगर किसी इंसान को टीबी है तो हम डायरेक्ट उसको ये नहीं कह सकते कि आप में टीबी है। उनमें कुछ अलामात पाए जाते हैं, उसी अलामात की बिना पर हम फिर तशख़ीस के बाद ही उनको बताएंगे, उनको पता चलेगा कि भाई टीबी है। मिसाल खांसी 2 हफ्ते से या 3 हफ्ते से ज़्यादा हो जाए और किसी खांसी की शरबत से ठीक ना हो रहा हो, एक तो ये बड़ी निशानी है उसकी, और दूसरी निशानी यह है कि उसमें बलगम आ रहा हो, खांसी के साथ उस इंसान का वज़न कम हो रहा हो और रात को उस पर पसीना भी आता हो और बुखार भी उसको लग रात को जी, छोटी मोटी और भी है, थकावट है, जी को खाना नहीं लगता, इस तरह। मगर वो जो मोटी मोटी है ना, ये खांसी है, वजन खांसी है, वेट लॉस है और यस सर, ये अलामात अगर किसी इंसान में है तो हम उनकी तशख़ीस करते हैं, तो उसके बाद हम पता करते हैं। सर, उसकी तशख़ीस के कौन से टेस्ट हैं? वो हम स्पूटम माइक्रोस्कोपी यानी स्पूटम बलगम जो है ना, बलगम का मुआयना हम करते हैं। यहाँ पे तो उसका एक और भी वो है कि जीन एक्सपर्ट एक मशीन है, वो भी बलगम का मुआयना उस पर हम करते हैं। वो हमें पता चलता है कि उसके बलगम में वो जरासीम जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो उसमें पाए जाते हैं या नहीं। अगर पाए जाते हैं तो ये पल्मोनरी टीबी पेशेंट है, कन्फर्म है सर। ये सर जो सिम्टम्स आपने बताई हैं, ये कितने दिन हो? ये तो हमें जो हमारे माशरे में लोगों को खांसी होती है ना, वैसे जब उसको बीमारी लगती है तो इंक्यूबेशन पीरियड उसको कहता है, वो 2 हफ्ते से लेके 6 महीने तक उसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। यानी जरासीम उसकी मुंह में हवा के ज़रिए दाखिल हो गई तो वो जरासीम जब अंदर चला गया, वो 2 हफ्ते बाद उसको फिर निशानियाँ शुरू हो जाएगी, यानी उसको बुखार होगा, उसको खांसी शुरू हो जाएगी। 2 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक ये उसका पीरियड है कि उसमें ये बीमारी अपने आप को उसको यानी जाहिर हो जाएगी, यानी अलामात उसमें फुल बर्न पे आ जाएगी। जी बिल्कुल। तो उसी बीमारी से फिर हम उसको तशख़ीस की हम भेजते। डॉक्टर साहब, टीबी की ट्रीटमेंट क्या है? टीबी की ट्रीटमेंट तो वैसे पुराने ज़माने में
18 महीने था, फिर 12 महीने पे आ गया। ये साइंसदान कोशिश कर रहे हैं, फार्मासिस्ट जो हमारे रिसर्चर्स है, कि ये इसका दौरानिया कम से कम किया जाए। तो अभी जो खुदा की फजल से उन्होंने ये रिसर्च किया कि 6 महीने उसका पूरा कोर्स जो है ना 6 महीने। अच्छा, 6 महीने हो गया? जी 6 महीने हो गया। उसमें हम उसको कहते हैं HRZE, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाज़िड, इथाम्बुटाल, पायराज़िनामाइड, ये कंबाइन एक गोली में होता है ना। अच्छा, तो ये अब एक ही गोली हो गई है ना? नहीं, वो गोली तो वज़न के हिसाब से देते हैं, जो 3 ग्रुप के हिसाब से हमने इंसानों को तकसीम किया है। जो 25 किलोग्राम से ऊपर 39 यानी 39 किलोग्राम तक इंसानों के वज़न है, उसको हम 2 गोलियाँ देते हैं। जो 40 किलोग्राम से ऊपर और 54 किलोग्राम तक जिस इंसान का वज़न हो, जो टीबी का मरीज़ बीमार हो, उसको हम 3 गोलियाँ देते हैं। और जो 55 किलोग्राम या ऊपर हो उससे, तो उसको हम 4 गोलियाँ देते हैं। वो 4 गोलियाँ सुबह सवेरे मुँह निहार हम उसको एडवाइस करते हैं कि आप सुबह सवेरे मुँह निहार ये गोली ले, और 6 महीने में एक दिन ही भी नागा न करे, विदाउट इंटरप्शन, यानी बगैर किसी नागा के। हाँ, अगर नागा हो जाए तो फिर तो नागा हो जाए तो इससे चांस बढ़ते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, यानी मुज़ाहिमती टीबी का चांस बढ़ते हैं, और वो एक ख़तरनाक बीमारी है टीबी का। बेशक उसका भी इलाज है, और इसी वजह से हज़ारा डिवीज़न में एबटाबाद में जो है ना यूप टीचिंग हॉस्पिटल में हमारा एक सेंटर है, उससे हम PMDT ने प्रोग्रामेटिक मैनेजमेंट ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं। अच्छा, फिर उधर इलाज उसका होता है, मगर वो इलाज भी 1 साल है, और कोई 8 लाख से लेके 12 लाख तक उस पर खर्चा सरकार का खर्चा आता है। वो भी फ्री ऑफ कास्ट है, यानी बगैर। अब जितने भी जो टीबी की ट्रीटमेंट है ये फ्री ऑफ कास्ट है सारी दुनिया में, बल्कि पाकिस्तान में सारी दुनिया में ये फ्री ऑफ कास्ट है, उसका एक पैसा नहीं लेते। और ये दवाई 6 महीने मुकम्मल कोर्स जो है ना वो फ्री ऑफ कास्ट बगैर पैसों की, ये मुफ्त है बिल्कुल। पूरे KPK में अवेलेबल है, और आल पाकिस्तान में? आल पाकिस्तान में जी, पूरी KPK में हर जगह पे हमारी जो टीबी का मरीज़ है वो रजिस्टर हो जाए तो उसका इलाज बिल्कुल मुफ्त है। डॉक्टर साहब, ये आपके प्रोवेंशल कोऑर्डिनेटर के प्रोग्राम्स किस किस जगह पे हैं? ये हम आजकल जो है ना KP में, खैबर पख्तूनख्वा में सारे डिस्ट्रिक्ट्स में है सारे ये प्रोग्राम। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होते हैं या नहीं? टर्शियरी केयर। इसका यह है कि नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम जो इस्लामाबाद है, फिर उसके ब्रांचेस जो प्रोविंशियल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा में उसका ब्रांच है, फिर हर डिस्ट्रिक्ट में उसका जो है ना डिस्ट्रिक्ट टीबी फोकल पर्सन होता है। फिर हर डिस्ट्रिक्ट में जो 1 लाख या 1,50,000 तक आबादी हो ना, उस पर एक डायग्नोस्टिक सेंटर बनता है। हमने जो प्रोग्राम बनाया है, डायग्नोस्टिक सेंटर तो पब्लिक सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में ACD ने ये प्रोग्राम बनाया है, एसोसिएशन फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट, कि उन्होंने बाहर हमने डॉक्टर हजरात को ट्रेनिंग दी है टीबी पे। वो जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं इनमें जो नहीं, अगर वो सरकार में भी काम करते हैं मगर उसका क्लिनिक है, शाम को क्लिनिक चलाते हैं, तो उधर भी कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में 5,73,000 टीबी के मरीज़ पाए जाते हैं सालाना। उसमें से ये है कि कोई 2,30,000 तक मरीज़ जो है ना वो गुम हो जाते हैं। गुम हो जाते हैं मतलब ये है कि वो डॉक्टर के यहाँ नहीं पहुँचते, या अगर डॉक्टर के पास जाती भी है मगर उसका कंप्लेंट कोई और होता है कि पेट में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, सर में दर्द है, ब्लड प्रेशर है, मगर साथ उसको कांसी भी है और टीबी का मरीज़ है, मगर डॉक्टर साहब उससे जो रश की वजह से वो फोकस करते हैं उसकी करंट जो कंप्लेंट है ना, तो उसी हिसाब से भी 5% मरीज़ मिस हो जाते हैं। तो ये मिसिंग टीबी पेशेंट जो है ना 2,35,000, ये जो प्राइवेट टाइम में डॉक्टर हजरात काम करते हैं और हमने उसको ट्रेनिंग दी है। हमने लेबॉर्ट्रियों को भी, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस को भी ट्रेन की है, तो उन डॉक्टरों को पता है कि कौन सी लेबॉर्ट्री में ये टेस्ट मुफ्त किया जाता है। तो जब डॉक्टर साहब के पास ऐसा मरीज़ आता है ना, तो फिर वो रेफर करते हैं जो मैंने अलामात बताई कि कांसी हो, बलगम आ रहा हो, वज़न कम हो, या फीवर हो, पसीना रात को आता हो, इसी अलामात के साथ वो डॉक्टर साहब मरीज़ फिर लेबॉर्ट्री में रेफर करते हैं ताकि उसकी तशखीस या बलगम का मुआयना उधर हो जाए। डॉक्टर साहब, एबटाबाद में ये कितने सेंटर हैं? एबटाबाद में हमारी प्राइवेट में कहूँ तो प्राइवेट 5 लेबॉर्ट्रियाँ हैं। अच्छा। और इसमें हमारे साथ लार्ज हॉस्पिटल, हम उसको कहते हैं कि जना हॉस्पिटल है, वैली हॉस्पिटल है, और हमारी लोरा में भी है इस प्रोग्राम का जो लेबॉर्ट्री। और इधर हमारे साथ कोई 40 डॉक्टर हजरात है कि वो
ٹی بی پروگرام بھی کام کر رہے ہیں ایبٹ آباد میں جی بالکل. تو ان کے پاس مریض جائیں گے بالکل فری آف کاسٹ علاج فری آف کاسٹ وہ فیس ایسا ہی ویلی میں اور جناب بھی فری آف کاسٹ بالکل جی فری آف کاسٹ ہے. اس کو جب اس کو پتہ چلے کہ اس کا یہ جو علامات اس میں ہے اور لیبارٹری میں ریفر کرے تو اس سے فیس بھی نہیں لیتے اور اس کو دوائی بھی مفت میں دیتے ہیں اور بلغم کا معائنہ بھی بالکل فری آف کاسٹ مفت میں ہے جی سر. ڈاکٹر صاحب ڈیورنگ دا ٹریٹمنٹ مریض کو جو تکالیف ہیں جی ان کو وہ ایز کیسے کریں؟ وہ ہم جب مریض ڈاکٹر سے رخصت لیتے ہیں نا یہ ڈائگنوز ہو گیا تشخیص اس کی ہو گئی اور اس کو دوائی دی تو اس میں ہم اس کو ڈاکٹر صاحب اس کو بتاتے ہیں اور ادھر ہماری اور ساتھی بھی ہے جو اس پروگرام کے ساتھ اٹیچ ہے کہ سارا پروگرام وہ چلاتے ہیں ڈاکٹروں کو سپورٹ کرتے ہیں لیبارٹری والوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں مریضوں کا ڈیٹا رجسٹریشن سب کچھ وہ اپڈیٹ رکھتے ہیں. تو وہ کانٹیکٹ نمبر ہم ان کے دیتے ہیں. ہم مریض کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو اس دوائی کھانے کے دوران کوئی مسئلہ ہو یعنی کوئی درد ہو پاؤں میں درد ہو جوڑوں میں درد ہو کیونکہ ریفامپیسین کی وجہ سے جوڑوں میں درد آتا ہے نا اس کے ساتھ پیشاب کا رنگ جو پیلا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو سمجھاتے ہیں کہ خیر ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہے اس کو یہ اگر اس علامات اس میں پائے ہو تو چھوٹے موٹے علامات تو ہم اس کو سمجھاتے ہیں کہ پانی پیے زیادہ تو یہ علامات خود بخود ختم ہو جائیں گی. اگر کوئی بڑی علامات ہے تو اسکن ریشز ہو یا جانڈس ہو وغیرہ تو ہم اس کو مطلب ڈاکٹر صاحب کے پاس واپس بلاتے ہیں اور پھر ڈاکٹر صاحب وہ ڈیل کرتے ہیں. اس دوائی سے ریاکشن بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل سر دوائی سے اتنا تو نہیں ہے کہ ظاہر ہے کوئی لاکھوں میں اگر کسی انسان کو یہ کیونکہ اس میں 4 انگریڈینٹس ہیں نا ریفامپیسین ہے اس میں آئسونائزیڈ ہے ایتامبوٹال ہے پائرازینامائڈ ہے اگر کوئی بھی ایک اس میں کسی انسان کو مطلب الرجی کا ہے یا الرجک ہو وغیرہ تو پھر ہم اس کو ان اسپلٹ ڈوز کی کوشش کرتے ہیں کہ اس اسپلٹ ڈوز دے. ٹریٹمنٹ یہی ہوگی سر ٹریٹمنٹ 6 مہینے پورا کرے گا اور ڈوز یہی ہوگی اور اس کی لیپٹیز وغیرہ لیور فنکشن ٹیسٹ یہ وغیرہ کرتے تو اسی حساب سے پھر ڈاکٹر خود سمجھتے کہ اس کو آگے کیسے لے جائے. اس کو ڈوز ایڈجسٹ کر دیں گے ڈوز ایڈجسٹ کرتے ہیں. میں نے جو گروپ بتائی نا وزن کی اسی حساب سے ڈوز ایڈجسٹ کرتے ہیں. جی سر. ڈاکٹر صاحب اس ٹریٹمنٹ میں ٹائم ڈیوریشن بھی کچھ کاؤنٹ کرتا ہے کہ مریض کو اگر لیٹ ہو گیا اس کو پتہ ہی نہ چلا ہو یا مریض نے کنسلٹ نہ کیا ہو تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ٹائم پہ اگر مریض نے کنسلٹ نہیں کیا ہے ڈاکٹر کے ساتھ یعنی مطلب ہے کہ اس کو بیماری ہے اور ڈاکٹر صاحب کے پاس نہیں آیا یہ مطلب ہے جی یا میڈیسن لیا اور نہیں بیماری ہے اچھا بیماری ہے مریض کو پتہ نہیں چلا کہ مجھے یہ بالکل بہت زبردست اور خوبصورت سوال آپ نے کیا اس لیے کہ ہمارے ہاں ٹی بی کی اویئرنیس بہت کم ہے بہت ہی کم ہے یعنی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے ٹی بی ہے. حالانکہ یہ جو میں نے علامات بتائی کہ کھانسی ہو 2 ہفتے سے زیادہ بلغم آ رہا ہو اس کے ساتھ وزن کم ہو رہا ہو اس میں پسینہ بھی آتا ہو اور رات کو بخار بھی ہو تو یہ علامات جو ہے نا یہ میں 100% یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ٹی بی ہے مگر تشخیص کرنی چاہیے. تو لوگوں کے ساتھ یہ ہمارے ریکویسٹ ہوں گی سارے لوگوں کو کہ اگر یہ ایسی علامات ہے تو مفت کے ٹیسٹ ہے اور مفت کا علاج ہے کیونکہ جب ایک انسان میں ٹی بی پائی جاتی ہے نا تو پھر وہ اب 1 سال میں 10 سے لے کے 15 تک انسانوں کو بیمار کرتا ہے پلس وہ اپنی فیملی کو بھی بیمار کر سکتا ہے. فیملی میں تو ہم کہتے ہیں اگر اس کے ساتھ کوئی 6 گھنٹے ایک انسان گزارتا ہے نا تو وہ چانس ہے کہ وہ اس کو بیمار کرے. تو اس کو آئسولیٹ کیسے کریں گے گھر میں جو مریض ہے سمپٹومیٹک پیشنٹ کو جی اس کو کیسے آئسولیٹ کریں گے؟ نہیں ہم ٹی بی کی مریض کو گھر میں آئسولیٹ نہیں کرتے بالکل. ہم اس کو یعنی پرانے زمانے میں تھی اس طرح کہ یہ جو سنٹر بنے تھے مانسیرا میں جو ڈڈر ہے نا اس میں ٹی بی کا ایک سنٹر تھا جس طرح بلوچستان میں زیارت میں ایک ٹی بی کا سنٹر تھا ہر صوبے میں اس طرح اس وقت اس کو بھی کوارنٹائن کر دیتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ٹی بی کی دوائی ایجاد نہیں ہوئی تھی یہ ریفامپیسین اس وقت نہیں تھا نا یہ سنٹر اس لیے وہ انہوں نے رکھے تھے. مگر آج کل ماشاءاللہ خدا کی فضل سے جس طرح آپ نے پہلی ہی انٹروڈکشن میں بتا دیا بالکل زبردست میڈیسن ہے اور اویلیبل ہے فری آف کاسٹ بھی ہے.
تو ہم مریض کو کرنٹائن یا علیحدہ نہیں کرتے، بس گھر میں ہی اپنی بندوں کے ساتھ بیٹھ کے صرف ہم یہ اس کو ایڈوائز کرتے ہیں، وہ نصیحت کریں گے کہ اگر اس کو کانسی ہونا تو اگر ہم آپ کے سامنے آمنے سامنے بیٹھے، اگر اس کو کانسی ہو تھوڑا سا منہ اس طرف کرے تاکہ جراثیم اگر ہے تو اس طرف اسپریڈ نہ ہو سکے. باقی جو 2 مہینے پورا کورس کرے دوائی لے، ویسے علاج تو 6 مہینے ہے، مگر جب وہ کورس 2 مہینے پورا کرے پھر اس سے جراثیم نہیں پھیلتی. اچھا، پھر نہیں کانسی بھی ختم ہو جاتی ہے اور جراثیم پھر نہیں پھیلتے. ڈاکٹر صاحب، یہ جیسے جو مریض کھانسی کرے گا جی تو یہ ہوا میں چلے جائیں گے جراثیم؟ بالکل. کتنے ٹائم ادھر زندہ رہتے ہیں؟ یہ تو 2 مہینے تک زندہ رہ سکتا ہے یہ جراثیم، اگر اندھیرے میں ہو، اگر سورج ہو یا کسی کمرے میں. یعنی آج کل جو سردیوں میں آپ دیکھیں تو کمرے بند ہوتے ہیں اور لوگ اکٹھے اس میں رہتے ہیں، تو اگر اس میں کسی کو ٹی بی ہو اور اسی کمرے میں اس کو کانسی ہونا، تو جو کمرے میں اس کے ساتھ رہتے ہیں نا اس کو آسانی سے وہ کرتے ہیں. مگر ہم اس کو یہ وہ کریں گے کہ آپ ماسک پہن لیں. ماسک اگر وہ پہن لے تو پھر قریب جو بھی بیٹا ہو اس کو کوئی خطرہ نہیں. اسی انٹینسیو فیز میں جو سرگرم دورانیہ ہے اس میں وہ کسی اور کو بیماری نہیں پھیلا سکتا. مگر یہ جراثیم جو ہے نا وہ ہوا میں 10-15 میٹر تک یعنی فٹ تک، یہ اگر میں ادھر ہوا اور آگے لوگ 10 فٹ آگے تک جا سکتے ہیں، تو میں اگر کانسی کرو تو یہ ڈراپلیٹس جو ہے نا آگے اس کے تک پہنچ سکتے ہیں نا. 5 میٹر تک، میں کہوں کہ 5 میٹر تک یہ ہوا میں اس تک پہنچ سکتے ہیں. اگر سورج کی روشنی ہو تو پھر 2 گھنٹے میں مر جاتا ہے. اگر اندھیرا ہو کمرے میں یا تو پھر اس کو یہ 2 مہینے تک زندہ رہ سکتا ہے. جو جن کمروں میں لائٹنگ ہو جی اس کے بھی کچھ افیکٹ ہیں، اس سے بھی مر سکتا ہے؟ نہیں، لائٹ اگر کوارٹز لیمپ جو اسے کہتے ہیں نا، کوارٹز لیمپ سے وہ تو مر سکتے ہیں. یہ عام لائٹ سے تو وہ نہیں مر سکتے نا، کیونکہ سورج کی شعاع میں تو الٹرا وائلٹ ریز ہوتے ہیں نا، اس لائٹ میں تو الٹرا وائلٹ ریز ہی نہیں ہے. کراس وینٹیلیشن ہو تو پھر اچھی بات ہے. اگر کمرے ہو نا کراس وینٹیلیٹڈ ہو تو پھر آسانی سے وہ نہیں لگتی. یعنی کہ لوگوں کو اس پہ بہت احتیاط برتنی چاہیے، ایک سے دوسرے بندے کو ٹرانسفر نہ ہو سکے. بالکل جی. وہ اگر ایک بیمار ہے تو گھر میں وہ اور بندوں کو بیمار کر سکتے ہیں. وہ مسجد میں اگر جا کے نماز پڑھتا ہے تو سائڈ میں لوگ ہوتے ہیں نا، ادھر بھی بیمار کر سکتے ہیں. اگر کسی جنازے میں جائے یا کوئی شادی بیاہ وغیرہ میں جائے یا ہجوم ہو، بازار میں اگر گھومتا پھرتا ہو تو اس کو اپنی بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ ماسک پہنے. تو اس ماسک پہننے سے ابھی جو کرنٹلی پچھلے سال بھی یہ کرونا کی جو وبا آئی تھی نا، تو انگلینڈ میں ایک دریا ہے نا، وہ نام تو مجھے ٹیمس ہے، ریور ٹیمس. اس میں کتنے سال بعد لوگوں نے اس میں اندر جو دیکھا کہ ریت نظر آ رہی تھی. یعنی اس نے کوئی 50-60 سال بعد لوگوں نے کہا کہ اسی میں ہم نے وہ اندر جو ریت ہے نا، یعنی مطلب پانی گدلا تھا جب ٹھیک تھے لوگ. جب لوگ کرونا میں گھروں میں بند ہوئے اور پرہیز شروع کیا اور ماسک پہننا شروع کیا اور گندگی نہیں پلانا شروع کیا تو ساری چیزیں، ہوا بھی صاف ہو گئی، پانی بھی صاف ہو گئی. تو یہ میں وہ کروں گا کہ جو صفائی کا خاص خیال رکھے انسان تو کوئی بھی بیماری ہو تو پھر وہ نہیں لگ سکتی. جیسے ہمارے مذہب میں بھی ہے صفائی نصف ایمان ہے. بالکل جی، صفائی جو ہے نا وہ نصف ایمان ہے. اس طرح ہائیجین بہت ضروری ہے کسی بھی بیماری میں، کسی بھی باڈی کنڈیشن میں. کسی بیماری، خاص کر جو انفیکشیس ڈیزیز ہے نا، خاص کر اسی میں تو اپنا خیال تو کیا لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہائیلی کنٹیجیس جی بیماریاں کہ لوگوں ایک دم سے پھیل سکتی ہیں. جی سر، بالکل ایک دم سے، تاکہ لوگوں کا بھی خیال رکھے. بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھی ہے، قوت مدافعت بھی ان میں کم ہوتی ہے. تو اگر کسی کو پتہ چلے کہ مجھے ٹی بی ہے یا وہ کانسی وغیرہ جو میں نے علامات بتائی، تو چاہیے کہ نزدیک جو سبز پتی، جو اس کو سبز پتوں والی ہم کہتے ہیں نا، 6 سبز پتی، یعنی 6 سبز پتوں کا مطلب یہ ہے کہ 6 مہینے علاج ہے. 6 مہینے ادھر ٹیسٹ بھی فری آف کاسٹ ہے، بغیر پیسوں کے مفت ٹیسٹ ہے. تشخیص کرے اگر ٹی بی ہے تو ماسک پہنیں گے 1 مہینہ 2 مہینے تک. باقی اس کے 2 مہینے ماسک پہن لے، 2 مہینے احتیاط کر لیں، تو 2 مہینے کے بعد دوسرے لوگوں کو یہ ٹی بی ٹرانسفر نہیں کر سکتی. ڈاکٹر صاحب،
یہ جو ٹی بی میں مبتلا لوگ ہیں ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد جی وہ کمپلیٹلی ریکور کر جاتے ہیں, بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ ہم جو ٹی بی کے مریض ہمارے یہاں آتے ہیں ہم رجسٹر ہو جاتے ہیں, پلمونری پازیٹیو ہو جاتے ہیں, تو ہم ہر 2 مہینے بعد اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں بلغم کا, یعنی دوسری مہینے پہ اس کا بلغم کا معائنہ کرتے ہیں, پھر 5ویں مہینے پہ بلغم کا معائنہ کرتے ہیں, اور آخری 6ٹی مہینے کی اینڈ میں کہ دوائی ختم ہو, 6ٹی مہینے کورس پورا ہو گیا تو پھر ہم بلغم کا معائنہ کرتے ہیں. تو ہمیں جو آ رہا ہے نا اسے کیورڈ کہتے ہیں, صحت یاب. 100% پیشنٹ صحت یاب ہوتے ہیں. اچھا, آفٹر 6 months. بالکل 6 months میں اگر وہ اس میں کوئی ناغہ نہ کرے, دوائی ٹائم پہ لے اور پراپر ڈوز ہو, تو اس سے مطلب ہے کہ بالکل 100% کیور ہوتے ہیں. بالکل جی. آفٹر 6 months پروفائلیکٹیکلی بھی کوئی میڈیسن ہوتی ہے یا ختم؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. اگر اس کا 6 مہینے پہ ٹیسٹ نگیٹیو آ گیا نا تو کچھ ضرورت آگے ضرورت بالکل نہیں ہے, بس ٹھیک ہے وہ. بے شک وہ اگر ٹیسٹ نہیں ہوا تو ہم اس کو ٹریٹمنٹ کمپلیٹڈ کہتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ کمپلیٹڈ. ہاں, ہو سکتا ہے اس کو دوبارہ بھی بیماری یا ٹی بی لگ سکتی ہے. اچھا, تو آج کل ہم نے جو ایک نیا ریوائز گائیڈ لائن آیا ہے نا, اس میں WHO کی طرف سے وہ کہتا ہے کہ اگر ایک بندہ ہے اس نے آج ٹی بی اس کو لگی اور 6 مہینے کورس پورا کیا, پھر اسی 2 سال کے اندر اگر اس کو دوبارہ ٹی بی لگی تو ہم اس کو یعنی ریلیپس اس کو کہتے ہیں, ریلیپس یعنی دوبارہ اس کو ریلیپس ہوئی. ہاں, اگر 2 سال بعد لگی تو ہم اس کو نیو ٹی بی پیشنٹ کنسیڈر کریں گے. ہاں, تو علاج ایک جیسے ہے, کوئی مشکل نہیں ہے علاج میں. جو کسی کو دوبارہ لگ گئی تو اس کو پھر 6 months ہی ٹریٹمنٹ کرنی پڑے؟ بالکل. اچھا, ویسے ہی دوبارہ اس کو 6 month ٹریٹمنٹ کریں گے. اور ابھی ہم ایک نیا طریقہ جو WHO والے نے ریکمینڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس بندے کا کلچر کرو, یعنی جین ایکسپرٹ مشین پہ اس کا سپوٹم بھی بیچتے ہیں. جین ایکسپرٹ مشین اس طرح ہے کہ وہ ہمیں 2 گھنٹے میں یہ رزلٹ دیتے ہیں کہ یہ ٹی بی اس میں ہے مریض یا نہیں, جراثیم. دوسری بات یہ ہے کہ جو ریفامپیسین ہے یہ سینسیٹیو ہے یا ریزسٹنٹ ہے, وہ 2 گھنٹے کے اندر ہم اس کا نتیجہ دیتے ہیں. جیسے سپیوٹم انالیسس جس طرح سپوٹم, بالکل وہ آگے میڈیسن بھی ریکمینڈ کر دیں. بالکل سر, بالکل اس طرح ہم کرتے ہیں. جی ہاں, تو اگر اس میں ریزسٹنس ہے تو پھر ہم اس کو یہ PMDT سینٹر پہ بھیج دیتے ہیں, جو میں نے کہا نا کہ ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل میں ہمارا پروگرامیٹک مینجمنٹ ڈرگ ریزسٹنٹ سینٹر ہے. پھر اگر ریفامپیسین ریزسٹنٹ ہے تو پھر یہ ادھر جاتا ہے. اگر سینسیٹیو ہے تو ہم عام جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں یہ ٹریٹ کر سکتے ہیں. اگر ریزسٹنس ہو گئی تو پھر کیا کریں گے؟ یہ ہم ادھر PMDT سینٹر پہ بھیجتے ہیں نا. نہیں, اس کی پھر ٹریٹمنٹ کیا ہوگی؟ اس کی ٹریٹمنٹ پھر وہ لوگ کرتے ہیں, اس میں کینامائسین اور یہ لیوفلوکساسین وغیرہ, یعنی اس کو 2nd لائن تھراپی ہم کہہ سکتے ہیں. وہ اس کی اپنی پر ڈاکٹر حضرات ہیں جو ادھر بیٹھے ہیں نا, وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سی دوائی دینا ہے کون سی نہیں دینا ہے. مگر 1st لائن تھراپی جو ہم ریفامپیسین, سونازیڈ, ایتامبوٹال, پائرازینامائڈ, یہ پھر وہ نہیں دیتے نا. ڈاکٹر صاحب, اس کی پریولنس, اس جینڈر کا بھی کوئی ایفیکٹ ہے؟ میل کو زیادہ, فیمیل کو زیادہ, کچھ ایسا بھی ہے یا ہر ایک کو؟ نہیں, اس کی تو جراثیم ہے, وہ تو اندھا ہے, کسی کو بھی لگ سکتی ہے, جو بھی سانس لیتا ہے اس کو لگ سکتی ہے. مگر ہم ادھر جب دیکھتے ہیں نا تو کسی جگہ پہ عورتوں کو زیادہ ہے, کسی جگہ پہ مردوں کو زیادہ ہے, مگر بیسیکلی مردوں کو زیادہ لگتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد جو ہے نا وہ اس کا موومنٹ زیادہ ہوتا ہے, وہ روزانہ موومنٹ کرتے ہیں اور یعنی بازار میں گھومتا پھرتا ہے, تو کسی کو تو اس کو لگتا ہے. بالکل. اور شکر ہے ہمارے معاشرے میں عورت جو پردہ کرتی ہے, دوپٹہ پہنتی ہے, تو ابھی تو ماسک بھی آیا ہے بیچ میں نا, تو منہ اکثر اس کی چپ بند ہوتی ہے نا, تو ان کو ویسے ہی کم لگتی ہے بیماری. لگتی ہے, اس طرح نہیں ہے, مگر تھوڑی سی ہم ریشو کے لیے, جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ لو سوشو اکنامک سٹیٹس کے لوگوں میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے. اب اس میں آیا کوئی چینج آ گئی ہے یا وہ کیا ہے؟ نہیں سر, میں اس کی مخالفت کروں گا کہ غریبوں کو لگے گی, مالداروں کو نہیں لگے گی. میں اس کی مخالفت کروں گا کیونکہ غریب بھی سانس لیتا ہے, مالدار بھی سانس لیتا ہے, مگر اسلام ایریا میں رہنے والے لوگوں کو وہ اسی لیے وہی کہہ رہے ہیں نا کہ غریب ایک کمرے میں یا 2 کمروں میں بہت بچے اس کی زیادہ ہوتے ہیں اور اکٹھے رہتے ہیں,
تو اسی وجہ سے وہ غریب کا یا جو لو سوشل اکنامک اسٹیٹس کے لوگ اسی کو اسی وجہ سے بتا رہے ہیں کہ وہ ایک گھر میں بہت زیادہ بندے رہتے ہیں. جو مالدار ہے اس کی تو مطلب کہ سپریٹ لیونگ اسٹینڈرڈ اچھی ہے, صفائی کا خیال بھی اچھے رکھتے ہیں نا. تو صرف وہی بہرحال یہ ریزن نہیں ہے کہ غریب کی ہے یہ بیماری, یہ بڑوں کی بھی ہے. ہمارے KMU میں خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات ہیں, ان کی بیٹیوں کو یعنی ابھی اسٹوڈنٹس ہے ابھی ان کو بھی لگی ہے. تو مطلب ڈاکٹروں کو بھی لگتی ہے, اس طرح نہیں ہے کہ یہ بیماری صرف. ڈاکٹر صاحب اس میں کچھ ڈفرینس ہے, بچوں کو بھی لگتی ہے, کم لگتی ہے, زیادہ لگتی ہے؟ ڈفرینس یہ ہے کہ بچوں کی موومنٹ بھی کم ہے اور بڑوں کی بھی وہ جو فیمیل کی بھی کم ہے. تو 10% سے لے کے 15% TB جو بچوں میں پائی جاتی ہے, یعنی 10 سے 15% یہ بچوں میں پائی جاتی ہے یہ TB. تو اسی وجہ سے بچوں میں بھی ہوتی ہے. یہ سر کس ایج کے بچوں کو ہے؟ یہ آپ مطلب ہے کہ 1 سال سے بچے سے لے کے 15-14 سال تک یہ ہم بچوں میں لیتے ہیں نا. جو 14 سال سے کم ہے اس کو ہم بچوں میں شمار کرتے ہیں. باقی جو 4.5 سال یا 59 مہینے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی ہم بچوں میں شمار کرتے ہیں. بچے تو 14 سال سے کم بھی ہے سارے ہیں, مگر وہ جو 4 سال سے یا کم ہے نا تو وہ خاص کر اس میں بھی یہ جو ہے نا 10% TB کی جو نیو نیٹس ہیں یا انفینٹس ہیں. بالکل سر, ان میں ڈاکٹر صاحب ڈائگنوز کیسے کریں گے؟ اچھا, بچے تو بتا نہیں سکتے. بالکل مشکل سوال آپ نے پوچھا اس طرح مجھ سے, اس لیے کہ پیڈیٹریشین جو ہے نا پاکستان میں PPA جو ہے نا پاکستان پیڈیٹریشین ایسوسیشن, یہ ایک جو بچوں کے ڈاکٹرز ہیں ان کی ایک تنظیم ہے. وہ ہر 3-4 سال بعد اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہر 3-4 سال بعد اسی پہ سوچتے ہیں کہ بھئی کیسی کیا جائے, بچہ تو باتیں بھی نہیں کر سکتے, تو اس کی ہم کون سی ایک سی علامات ہے کہ وہ ہم سمجھے کہ یہ TB ہے. تو انہوں نے ایک چارٹ بنایا ہے, PPA اسکورنگ چارٹ اسے کہتے ہیں. اچھا, اس چارٹ جو ہے نا اس کے 7 مارکس اس نے دیے ہے, 7 نمبر. فار ایگزامپل ایک بچہ 4 سال سے کم ہے تو اس کا 1 نمبر اس کو دیا جاتا ہے کہ 1 نمبر اس کو مل گیا. اگر اس کی BCG اسکار ہے تو ٹھیک ہے, BCG اسکار نہیں ہے تو پھر 2 نمبر اس کو دی جاتی ہے. اگر اس کے گھر میں کوئی TB کا مریض موجود ہے, پلمونری پازیٹیو TB پیشنٹ ہے تو پھر 3 نمبر اس کو اسی کی دی جاتی ہے. اگر کلینکلی ڈائگنوز ہے تو پھر 2 نمبر دی جاتی ہے اس کو. اس طرح وہ چارٹ میں میرا مطلب یہ ہے کہ مال نرشڈ بچہ ہے یا اس میں جو گرینولوما وغیرہ یہ بھی ہو فار ایگزامپل, جب وہ چارٹ میں وہ نمبر کاؤنٹ کرتے ہیں نا, اگر 7 سے یہ نمبر زیادہ ہے تو وہ کنسیڈر کرتی ہے کہ مے بی اٹس TB پیشنٹ. ڈاکٹر صاحب میرے ناظرین کو ذرا, جو گھر میں مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو ساتھ ہوتی ہیں, ان کو ذرا ایزیلی آپ یہ بتا دیں ان کے چھوٹے بچوں کے سمٹمز بھی, اور وہ کیسے سسپیکٹ کریں کہ میرے بچے کو آیا یہ TB تو نہیں. اچھا, بیسیکلی ہماری اس سوسائٹی میں بچوں کی جو غذا ہے وہ بہت کم ہے. وہ کوئی 35% بچے ہمارے جو ہیں نا وہ غذائیت محروم تو نہیں کہہ سکتا, مگر اس کی وہ کم ہے. تو میں ماؤں کو یہ نصیحت کروں گا بچوں کے حوالے سے, اگر اس کا بچہ وزن بڑھ نہیں رہا باوجود یہ کہ وہ دودھ بھی پیتا ہے, وزن بڑھ نہیں رہا, کمزور پایا جاتا ہے, یا اس کا کوئی بخار اگر اس کو لگتا ہے یا کوئی ایسی علامات جو اس کو کھانسی بھی ہو جا سکتی ہے, تو اگر خاص کر ہم وزن بڑھنے یا ڈائریا اس کو ہے یا دست اگر اس کو ٹھیک نہیں ہو رہا عام دوائیوں سے, تو وہ بچوں کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا اس کے پاس ضرور لے جائے. پھر وہ اس کا وزن بھی کرے گا, اس کا جو ہے نا پیڈیاٹریشین کے جو میں نے PPA اسکورنگ چارٹ کہا نا اسی پر اس کا وہ کریں گے. اور پھر اگر خدا نہ کرے اس کو TB ہے تو پھر وہ دوائی اس کو شروع کریں گے, وہی 6 مہینے کورس, مگر اس کا جو ہے نا وہ علیحدہ ہے. ٹریٹمنٹ اس کی HRZ اور ایتامبوٹال علیحدہ ہے, کیونکہ ایتامبوٹال جو ہے وہ بچوں کو زیادہ تر وہ کوشش کرتے کہ نہ دے, مگر دیتے ہیں. بیماری TB جو ہے نا وہ اسی میں سے وہ شروع کرتے ہیں کہ دے دے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ سے سیر حاصل گفتگو ہوئی. آپ نے میرے ناظرین کو بہت سے
ٹی بی کے حوالے سے علامات، اس کا علاج، اس کی پریونشن سے آگاہ کیا. آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو ٹی بی کے حوالے سے؟ اسپیشل ڈے ہے. جی سر، سب سے پہلے تو میں وہ سدا بہار ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم عوام کو ٹی بی کے حوالے سے، کیونکہ آج 24 مارچ ہے جو ورلڈ ٹی بی ڈے یعنی بین الاقوامی عالمی دن ہے، اس کی حساب سے ہم اس کو مناتے ہیں. تو میں پیغام یہی دوں گا کہ اگر کسی کو یہی 5 علامات جو میں نے باتوں میں دوبارہ دہراؤں گا بہرحال، کہ کانسی ہو 2 ہفتے سے زیادہ، وزن کم ہو رہا ہو یا بلغم آ رہا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا تشخیص ضرور کروائے تاکہ خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچائے. اور اگر اس کی کوئی پڑوس میں بھی اس طرح ہے تو وہ کہتے کہ اس کا اپنا تشخیص کرے. دوائی بھی مفت ہے، ٹیسٹ بھی مفت ہے، تو کیوں نہ ہمارا سوسائٹی ہم چاہتے ہیں کہ ٹی بی کو ختم کرے. یہ میرا پیغام ہے. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو سر، آپ کا شکریہ، بڑی مہربانی. ناظرین، جیسا کہ اچھی صحت کے لیے ہائیجین بہت ضروری ہے، صفائی بہت ضروری ہے، آج کی اس گفتگو میں بھی اس بات کو ہم نے ڈسکس کیا. اپنے ارد گرد کے علاقے میں صفائی کا خاص خیال رکھیے گا. اپنے پڑوس میں، اپنے جہاں پہ آپ اپنی زندگی کا بیشتر وقت گزارتے ہیں، ان علاقوں کا صفائی کا، لوگوں کو اویئرنیس دینے کا، تاکہ ہم ٹی بی کو پریونٹ کر سکیں. میرے آنے والے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے. آپ کا میزبان ڈاکٹر شعیب حیدر عبداللہ.